सवाल नाजरीन, आप देख रहे हैं ASG न्यूज। मकतब वाहिद ली तालीमिल कुरान, जी हाँ, ये मदरसा जो नवाब सबकुंटा हिल कॉलोनी में है, इसका दूसरा सालाना जलसे तकसीम असनादात व तरगीबी इनामात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मौलाना मूसा खान नदवी, मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद अब्दुल हन्नान जी साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर NS कुंटा और आबिद साहब दीगर ने शिरकत की। नाजी में मदरसा व बानी मकतब मोहम्मद अरशद अंसारी और मोहम्मद अशफाक अंसारी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में बानी व नाजिम मदरसे ASG न्यूज से बात करते हुए अरशद अंसारी ने तमाम तर मकतब के ताल्लुक से तफसीलात बताई। पेश है, मुलाहिजा फरमाइए उनकी खास मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप इस वक्त आपके ज़ेर नज़र ASG न्यूज़। नाज़रीन, ASG न्यूज़ में हमेशा एक ऐसी पर्सनैलिटी को और एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने पेश करते हैं जो कौम व मिल्लत की या मिल्लत इस्लामिया की या बिला लिहाज व मिल्लत जो खिदमत करती है और अपने खिदमत के जो अज़ाइम रखती है, ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करते हैं ताकि कौम व मिल्लत को उससे कुछ इस्तेफादा या कुछ मालूमात हासिल कर सके। नाज़रीन, आज के इस मुलाकात में हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू कर रहे हैं जो हिल कॉलोनी नवाब साहब कुंटे की गुंजान आबादी वाले इलाके में, जो ख़ास तौर से इस इलाके के अंदर एकदम मुतवस्स घराने के लोग जो है ना के मकानात ज़्यादातर आबादी मौजूद है और इसमें उन्होंने आज एक सालाना जलसा का इनेकाद अमल में लाया और ख़ास तौर से पिछले साल पहला और ये साल दूसरा, और वहाँ पे एक मदरसा कायम किया गया जिसमें वहाँ पे तलबा और तालिबात के लिए जो है ना दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं ये बात को आपके सामने ये भी करना चाहूँ कि मौजूदा सूरत हाल में जो मकतब है, जो मदरसे है, इस्लाम के खिलें की मानिंद है जहाँ पे जो है ना दीन की तालीम दी जाती है, वरना आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि पूरा माहौल एक अंग्रेज़ी तर्ज तालीम का हो चुका है। ऐसे में दीन की खिदमत के लिए ऐसे नौजवान, मेरी मुराद हमारे अरशद अंसारी साहब से है, आप जो है ना नुमाइंदगी में और आपकी रहनुमाई में और आप अपने ज़ाती सरफे से जो है ना मदरसा कायम किए हैं हिल कॉलोनी नवाब साहब कुंटे में। तो इस ताल्लुक से इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि ऐसे जो अज़ाइम रखने वाला जो एक नौजवान है मोहम्मद अरशद अंसारी और इनके बरादरम अशफाक साहब, दोनों मिलकर जो है कौम व मिल्लत की खिदमत का बेड़ा उठाए हैं। तो ऐसी शख्सियत को हम ने चाहा कि आपके रूबरू कर सके। सबसे पहले अरशद भाई, हमारे ASG न्यूज़ में स्टूडियो में आने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरशद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो कारनामा है या आपका जो अज़्म है, जो आपका जो इरादा है, वाकई जो है ना आपके मदरसे में मौजूदा दूसरा आपने सालाना जलसा का इनेकाद अमल में लाया जिसमें सियासी और मजहबी कई शख्सियात ने अपने खिताबात से नवाजा। तो सबसे पहले आपके मदरसे में कितने तलबा व तालिबात, स्टार्ट करे टाइम इसी इब्तिदार में कितने थे, आज कितने हैं और आइंदा आपका क्या प्लान है? देखिए, ये जो मदरसा मैंने चालू किया है, इसमें जो है जब पहला लॉकडाउन हुआ था इंडिया में कोरोना की वजह से, तो मैंने जो है सोचा कि बच्चों को तालीम के लिए बहुत दुश्वारी हो रही थी। बच्चे जो है लॉकडाउन में बैठ के घर बच्चे भी बोर हो रहे थे, उसके अलावा बच्चे भी जो है सो कैरम खेलना है खेलना इसमें बिजी हो रहे थे। मैंने सोचा कि जो है सो बच्चे तो स्कूल को जाते हैं, उनको तालीम मिलती है, क्यों ना इनको दीनी तालीम दे घर में। इसी वजह से मैंने जो है सो अपने खुद के मेरे भाई के बच्चों की वजह से, जो मेरे भाई के लड़के मेरे भतीजे 7 बच्चे, मैंने एक उस्ताद को मुक़र्रर करके उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। जब मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो बाजू वाले भी बच्चे हैं कि भाई हमारे भी बच्चे खाली है, उनको भी पढ़ाइए। जब मैं उसको भी वो लोग को भी जो लेना शुरू किया तो बढ़ते बढ़ते बच्चों की तादाद बढ़ गई। तो मैं सोचा कि मैं खुद एक दीनी मदरसा ले लूँ, खोलूँ कि जो है अल्लाह ताला मेरे से काम लेगा तो इंशाल्लाह ये फला राह रास्त हो जाएगा। तो मैंने अज़म किया कि मैं खुद अपने पैसे से एक मदरसा खोलूँगा। तो उसके बाद मैंने बच्चों को जो है मैंने एक काम किया कि मेरा एक G+1 घर है, तो ऊपर का मेरा फ्लोर खाली था। मैं मुल साहब को बोला कि मुल साहब जितने बच्चे आते हैं आप पढ़ाइए, जो आपका है जो भी है मैं आपको दे दूंगा, आप जो बच्चे हैं कोई बच्चे को ना बोले। बढ़ते बढ़ते जब बच्चे मेरे पास 35-40 के ऊपर बच्चे हो गए तो मेरा G+1 ऊपर का हॉल बस नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने बड़े भाई का घर थोड़ा सा बड़ा है, मैं उनको बोला कि भाई आप अपना घर दे दीजिए, बच्चे की तादाद बढ़ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे भाई के घर में जो हॉल है, हॉल में अब 70 तलबा जो है सो 1.5 साल करीब 2 साल से तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सालाना जलसा किया है। 2 साल हो गए, अभी दूसरा जलसा किया है।
اور الحمدللہ آپ کو یہ بتاتے ہوئے میرے کو بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اس غیبی انتظام ایسا کیا کہ میں نے جو ہے سو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے خود کے سرمایہ سے ایک مدرسے کے لیے ایک پلاٹ خریدا ہے الحمدللہ، جس کی کام چالو ہو گیا اور پلر بھی پڑ گئے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بقرعید تک یہ جو ہے سو آپ ایک عمارت کی شکل میں آپ کو مدرسہ مل جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اور مدرسے میں ہم لوگ اساتذہ کو بھی بڑھائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میرے مدرسے میں 3 استاد پڑھا رہے ہیں، 3 حفاظ اکرام ہیں جو بچوں کو تعلیم کرا پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ جب میرا مدرسہ بقرعید میں چالو ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر میں جو ہے سو بچوں کی تعداد بھی بڑھاؤں گا، بچے اور آئیں گے، اور الحمدللہ بچے اور بھی آگے پوچھ رہے ہیں. ہمارے تعلیمی مظاہرہ دیکھ کر بچے خود آ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے. تو ابھی جو ہے سو ہمارے پاس بٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو انشاءاللہ بقرعید تک جب چالو ہو جائے گا ہم اور بچوں کو بھی لیں گے انشاءاللہ، اساتذہ بھی اور بڑھائیں گے، ان کے لیے اردو کے لیے بھی الگ استاد رکھیں گے انشاءاللہ. جتنا ہمارے سے ہو سکا آپ کے کام کو ہم انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. میرا دوسرا سوال یہ ہے ہمارے ارشد صاحب کے، چونکہ آپ بھی ابروڈ رہتے ہیں، زیادہ تر وقت جو ہے خلیجی ممالک میں اپنی محنت اور مشقت میں گزارتے ہیں، تو آپ نے اپنے مدرسے کا ذکر کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی عزم رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو مدرسے کا جو قائم کیا ہے، کیا آپ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو ایسے نوجوانوں کو کیا آپ ترغیب دیں گے جو مالی حالت سے مستحکم ہے، اپنے متعلقین کے لیے کچھ نہ کچھ قوم و ملت کے لیے کرے؟ کیا اس کو بات کو آگے لے جانا چاہیے؟ جی بالکل، جو میں نے کیا ہے مدرسہ جو میں نے کھولا ہے، یہ میرے مدرسے کا نام جو ہے مکتب واحد لتعلیم القرآن ہے، جو میرے والد صاحب کا نام ہے محمد واحد. تو میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے مدرسہ کھولا ہے کہ جو اس میں والد صاحب کو بھی، میرے والدین کو اس کا ایصال ثواب ملے. اور میں نوجوانوں کو بھی ترغیب دوں گا کہ جو ہے کوئی اگر دین کے کام میں کوئی مالی اگر جو ہے کسی کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں تو اب اپنا آپ لوگ بھی کچھ کریے اللہ کے راستے میں. اور جس کے اوپر نہیں ہے، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر مستحق ہے، کوئی غریب ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، تاکہ جو ہے بچے آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکے، آپ کے لیے ہدایت مغفرت کی دعا کر سکے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ ایسا کام کریے آپ. میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مدرسے کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے مدرسے کا آلریڈی اس کے پلرز اور زیر تعمیر ہے، تو یہ کہاں پہ تعمیر ہو رہا؟ یہ نواب صاحب کنٹا ہل کالونی میں تعمیر ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ یہ بننے کے اندر بھی مدرسے کا افتتاح ہوگا، وہ بھی عمل میں آئیں گا، تو انشاءاللہ وہ بھی اچھے پیمانے پہ ہوگا. بڑے بڑے علماء اکرام آئیں گے انشاءاللہ، نیوز میں بھی ڈالا جائے گا سب کو انشاءاللہ. میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے بستی کے ہیں میں وہ لوگ سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو بچے ہیں وہ لوگ کو بھی آپ پڑھنے بھیجیے، اور جو دوسری بستی کے وہ لوگ بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ مطمئن رہیے کہ آپ کے بچے کو ایک اچھا عالم بنایا جائے، آپ کو ایک بچے کو آپ کو اچھا قرآن کا ایک قرآن پڑھنے والا بنایا جائے گا، ایک اچھا بہترین حافظ بنایا جائے گا. اور ہم لوگ کوئی فیس نہیں لے رہے، کوئی 1 پیسے کا چارج نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہماری طرف سے ہر سال پورے بچوں کو کپڑے 2 سال سے وہ کپڑے سلا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سلائیں گے. کپڑے بھی ہماری طرف سے دیتے ہیں ہم، جو کتابیں بکیں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے دیتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو سب اپنے والدین کے لیے بچے کچھ کر سکے. میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جو طلباء اس وقت آپ کے پاس دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بذات خود آج میں نے بھی ناظرین ان کا جو علمی جو مظاہرہ وہ بھی میں نے آج دیکھا ہے جلسے میں بھی وہاں کی رپورٹنگ کیا ہوں. الحمدللہ بہت بہترین باصلاحیت وہاں کے جو طلباء ہے اپنا مظاہرہ پیش کرے. آپ سے سوال ارشد صاحب یہ ہے کہ آئندہ فیوچر میں مستقبل میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے جو زیر تعمیر ہے، انشاءاللہ بقرعید کے آس پاس تیار ہو جائے گا، اس کے اندر طلباء کے ساتھ طالبات کے لیے بھی کیا آپ لوگ انتظام رکھے ہیں؟ بالکل، ہم لوگ اس میں طلباء کو بھی پڑھیں گے، طالبات کو بھی پڑھائیں گے، طلباء اور طالبات دونوں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 مہینہ پہلے میں جب ریسنٹلی پھر ایک انڈیا آیا تھا کچھ کام سے، تو میرے پاس ہمارے خود کی بستی کے ایک جو ہے سو تقریباً 7-8 عورتیں آگے یہ بولی ہیں کہ بھائی ہم لوگ کو بھی کچھ پڑھنے نہیں آتا، آپ لوگ جو ہے کوئی عالمہ یا کوئی حافظہ کو رکھ کے ہمارے عورتوں کے لیے بھی کوئی نیا بندوبست کریے. تو انشاءاللہ جب یہ مدرسہ تعمیر ہو جائے گا، جو بالغان ہے، جیسا کہ ہمارے دوست احباب بھی ہے جس کو نماز نہیں آگا، وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ جو نہیں آتا ہے، انشاءاللہ وہ لوگ کو بھی لا کے ہمارے دوست احباب کو بھی لا کے جو ہے کوئی عالم دین کو یا کوئی حفاظ کو رکھ کے بتایا جائے گا. اور جو لیڈیز ہے ان کے لیے بھی کوئی عالمہ یا کوئی حافظہ کو رکھ کے ان کے لیے بھی مغرب کے بعد میں یا 1 گھنٹہ کوئی جو بھی لیڈیز کی سہولت ہے ان سے مشورہ کر کے ان کے ٹائم کے حساب سے ان لوگ کو بھی دین سکھایا جائے گا، ان لوگ کو بھی قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ.
ارشد صاحب خاص طور سے اے ایس نیوز کا جو مینجمنٹ ہے جو ہمارے ٹیکنیشین کی جو ٹیم ہے ساری ٹیم آپ کے اس عزم کو کافی خراج تحسین ضرور پیش کرتی ہے اور پیش کرنا بھی چاہیے ناظرین. میرا سارا آخری سوال یہ ہے کہ خاص طور سے جو لوگ انگریزی ذریعے تعلیم میں پیسہ کمانے کے لیے اور فیسوں ہزاروں روپے فیس لے رہی اور ایڈمیشن فیس ہزاروں روپے لے کے تو دین کا جو دین کے علم کو چھوڑ کر پرواہ نہیں ہے دنیا کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے لیکن لوگ اس کو بزنس بنا کے پیسہ کما رہے ہیں اور آپ ایک ایسے پرعزم نوجوان ہیں جو دین کی آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے دین کی تعلیم کے لیے اپنا سرمایہ مشغول کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں. جو ایسے لوگ جو تعلیم کو بیچ رہے ہیں علم کا سوداگری کر رہے ہیں علم کو بزنس بنا لیے ان کے تعلق سے آپ کچھ بولیں گے؟ دیکھیے جو ایجوکیشن ہے انگلش کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے. وہ لوگ جیسا ڈونیشن ہے جیسا ایڈمیشن جیسی مرضی ویسا لیتے ہیں. آپ جائیں گے چھوٹے اسکول میں جائیں گے کم فیس ہے, بڑے اسکول میں جائیں گے اور زیادہ ہے, جیسا جیسا آپ دیکھیں گے وہ ہے. اب وہ ان کی مرضی کے حساب سے لیتے ہیں لیکن قرآن کا علم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آواز میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا قرآن کے آواز میں اگر کوئی پیسہ کمائیں گا تو میں ان کے پیٹ میں انگار بھر دوں گا. تو اسی لیے ہم لوگوں نے کوئی چیز مدرسے کے بچے کے لیے ہم لوگوں نے 1 روپیہ کی فیس نہیں رکھا ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے غریب اور مستحق بچے پڑھ رہے ہیں. بس تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طالب علم ہمارے پاس ایسا ہے جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے آتا ہے. عصر کی نماز کے بعد اس کے والد صاحب بھی نہیں ہے, بیچارہ ایک اپنے ماں بہن کے لیے ایک لوتا بچہ ہے اور اس کی عمر بھی میں سمجھتا ہوں 13-14 سال ہوگی. جو بچہ کام پہ جاتا ہے ہر عصر کے بعد آتا ہے. تو اس کو جب ہم لوگوں نے کچھ حفاظ کو بلایا تھا دارالعلوم حیدرآباد سے کہ جو آئے کہ ہمارے مدرسے کا جائزہ لیں, تعلیمی کیفیت کیا ہے, ہمارے کیا چل رہا ہے. سالانہ جب امتحان کرا گیا وہ بچہ بولا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا, میرے کو صبح میں کام پہ جانا ہوتا ہے, میری مزدوری 200 روپے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی آج تو یہاں بیٹھ کے ایگزام دے دینا, آپ کو جو آپ کا ہدیہ ہے ہم دے دیں گے. الحمدللہ دیے ہیں اور ان کے والدہ بھی بہت خوش ہوئے. تو اس وجہ سے ہم سکھا رہے ہیں کیونکہ ایک لوتا بیٹا ایک وہ ہے. اگر اس کو غلط صحبت مل گئی تو پھر پتہ نہیں کہ ماں کا کیا بنے گا, لیکن اگر دین کی تعلیم ملے گی تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی جو ہے ماں سے بغاوت نہیں کرے گا. ارشد بھائی جو آج کا جو سالانہ جلسہ ہوا اس کے اندر کون کون سے علماء کرام نے خطاب کیا, کون کون سے سیاسی اور مذہبی لوگوں نے شرکت کیا, آخر میں آج کے پروگرام کے تعلق سے کچھ بھی تفصیل بتائیے. جی ہم لوگوں کا جو سالانہ جلسہ ہوا ہے اس میں مفتی محمد موسیٰ خان صاحب جو حسام ندوی ہے دارالعلوم حیدرآباد کے اساتذہ ہے اور مسجد بلال ٹولی چوری کے خطیب بھی ہیں. مفتی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی خطاب کیا اور ہمارے ایریے کے جو نواب صاحب کنٹا عمر فاروق مسجد کے جو امام صاحب ہیں حافظ صلاح الدین صاحب وہ بھی آئے تھے, انہوں نے بھی خطاب کیا. اور اس کے علاوہ ایک ممبر آف پیام انسانیت کے مولانا نور الدین ندوی صاحب تھے, وہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بھی اچھا خطاب کیا. تینوں نے بھی بہت اچھا خطاب کیا. طلباء کا مظاہرہ بھی دیکھا, طلباء کی جو ہمت افزائی بھی کی. میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. وہ لوگ بھی آئے اپنا بھی قیمتی وقت دے کے بچوں کو بتائے کہ کیا چیز کرنا ہے کیسا کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ خامیاں ہمارے بھی ہے تو ہم کو بھی وہ لوگ بتائے کہ ایسا کریے, انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کیا جائے گا. علماء اکرام کی نگرانی میں ان کو جو ہے مدرسے کو لے کے چلا جائے گا کہ علماء جب بھی کوئی کام کرنا ہوگا مدرسے کا تو علماء سے مشورہ لے کے علماء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے انشاءاللہ انجام دیا جائے گا اس کو. بہرحال آج کی اس بات کو ارشد انصاری صاحب ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ میں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی بقرعید کے بعد اللہ چاہا تو آپ کے اوپننگ میں یا آپ کے جو مدرسے کا جو بلڈنگ کے اوپننگ میں ضرور آئیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے اس نیک مقصد کو کامیابی سے ہمکنار کرے. بہرحال ناظرین, آپ نے آج کے دور حاضر میں جس انداز میں اور جس حیثیت سے نوجوان جو اپنی دولت کما کر ریشے دوانیوں میں اور اپنی نفسیانی خواہشات میں اٹھا رہے ہیں, کوئی ایسے سرمایہ دار لوگ ہیں جو ابروڈ سے جب آتے ہیں تو تقریباً جو لوگ ہیں دور دراز علاقوں کا جو ہے نا دورہ کرتے اپنی فیملی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, ایسے نوجوان بھی جو ہے نا دور حاضر میں موجود ہے. ارشد انصاری
جیسے لوگ بھی جو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے نوجوانوں کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اللہ ان کی مدد دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرے، اور جو ہے نا ان کے سرمایہ کو اللہ جو ہے نا دگنی دولت سے مالا مال کر دے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے یہ کچھ خرچ کر سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی بات کو ہم یہیں پہ ناظرین ختم کرتے ہیں۔ دیجیے اجازت اپنے میزبان محمد جاوید کو۔ اللہ حافظ۔